Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Aboli Missionary, wise number 959. 18th of April 1985, wise in Don Mills, Jamaat Khana. दिनदारो, माफ़ी चाहता हूँ, गला इतना अच्छा नहीं है और इस वजह से 2-3 दिन तक मैंने आवाज़ न की। गिनान हमारे मजहब का एक अजीम खजाना है जिसके लिए हमारे मालिक ने, हमारे खुदावंद ने हमें तलकीन की है कि ये जो वंडरफुल ट्रेडिशंस तुम्हारे पास है इसको संभाल के रखो, न सिर्फ अपने लिए लेकिन अपनी औलाद के लिए, उनकी औलाद के लिए, और मौला फरमाया उन बच्चों के लिए जो अभी तक पैदा नहीं हुए। देखो गिनानों में इतने अजीम भेद हैं कि हम अच्छी तरह से गिनानों को पढ़ भी नहीं सके। महज टाइम निकालने के लिए जमात खाने के अंदर हम एक आध गिनान बोल लेते हैं, 5-7 कड़ियाँ बोली, 2-3 फरमान की लाइनें पढ़ी, दुआ पढ़ी और बस फिर हम लोग दुनियादारी की चीज़ों में पड़ गए। 2, 5, 10 गिनान हमारे मजहब के गिनानों और शास्त्र के सामने बहुत ही छोटी सी मामूली चीज़ है, बेहिसाब गिनान है। पीरों की औलाद में भी बहुत से गिनान कथे और उनमें आज का ये गिनान है। आप सुन के हैरान हो गए, 500 बरस पहले का कथा हुआ गिनान किस तरह आज हमको फिट होता है। मौलाना हजरत इमाम पे सलवात पढ़ो। है जी बाबा मूर्ख लोके ते मरम ना जानियो, धर्म में मांडिया धिंगाणा धिंगाई। पहला पाठ है डबल पढ़ता। बाबा मूर्ख लोके ते मरम ना जानियो, धर्म में मांडिया धिंगाणा धिंगाई। गुर पीर नू कहो ना मानियो, तेने निश्चय दोज़ख कमाई। ए गुर पीर नू कहो न मानियो, तेने निश्चय दोज़ख कमाई। अगर हम नासर खुसरो को पीर नासर खुसरो कह सकते हैं तो पीर हसन कबीर दीन के फर्जंद इमाम शाह को हम पीर इमाम शाह कह सकते हैं। फरमाते हैं, बाबा कहते हैं बुजुर्ग को, प्रेम से हम जमात को उन्होंने ऐसा बापा कहा। बाबा यानी बाप। कभी कभी बेटा बाप के सामने धींगा मस्ती करे, तूफान करे तो शांति से बाप बेटे को कहता है, बापा छोड़ना ये चीज। बेटा उसका बाप नहीं, लेकिन उसका मोहब्बत के और इज्जत के साथ कहता है,
बापा छोड़ना अभी इस चीज को। इसी तरह से गुरपीर इमाम शाह हम कहते हैं कि बाबा हे बाबा, जो मूर्ख लोग हैं उन लोगों ने मजहब के भेद को नहीं जाना और धर्म के अंदर धिंगाना धिंगाई करते हैं। धिंगाना धिंगाई का मतलब ये क्यों ऊंचा नीचा होता है आवाज इसकी? धिंगाना धिंगाई उसका मतलब यह है कि झगड़ा करना। ये पूर्वी जबान का लफ्ज है धिंगा मुष्टि, उसमें से ये निकला धिंगाना धिंगाई। धर्म में झगड़ा करना, धर्म के अंदर अपना मत चलाना, धर्म के पीछे नहीं चलना लेकिन धर्म को अपने पीछे चलाना, खुद धर्म की मर्जी के मुताबिक जीवन नहीं गुजारना लेकिन अपनी सहूलत के लिए, अपनी अनुकूलता के लिए धर्म को तोड़ मरोड़ के अपने मुताबिक बनाना, इसको कहते हैं धिंगाना धिंगाई। और वो हम कर रहे हैं। हम धर्म को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल रहे हैं। जहां हमें जरूरत पड़ती है हम उसको बिगाड़ देते हैं, जहां हमको जरूरत पड़ती है जैसे हमको सहूलत हो ऐसा धर्म को मरोड़ दिया। ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, ऐसा कर दो, तैसा कर दो। कार्लाइल कहता है आई डोंट वॉन्ट ए रिलीजियन विच फॉलोज मी। मैं ऐसा धर्म नहीं चाहता कि जो मेरे पीछे लगे। आई वॉन्ट द रिलीजियन विच आई फॉलो। मेरे को वो धर्म चाहिए कि मैं उसके ऊपर चलूं। अगर धर्म हमारे पीछे लगे तो फिर हमारा धर्म क्या? ईमान तो यह है दीनदारों कि हमारे इस्लाम मजहब के अंदर, दीन के अंदर और इस्माइली मजहब फिरके में खसूसी तौर पे अगर आप हिस्ट्री पढ़ो तो हमने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमने अपने मजहब के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। निजाम हैदराबाद में हिंदुस्तान के लश्कर ने हमला किया। कुछ ऐसे लोग थे कि जो लूटमार में पड़े थे, कुछ ऐसे लोग भी थे कि जिनको खास तौर पे इस्माइलियों के लिए चीड़ थी। इन लोगों ने एक छोटे से गांव में इस्माइलियों को मारना शुरू किया। एक इस्माइली की छोटी सी दुकान थी और उसने हजरत इमाम की फोटो, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का जमाना था, लगा रखी थी। एक दो आजू बाजू के बुजुर्ग आके उसको कहते हैं तू आगा खान की फोटो निकाल दे, अभी ये हुल्लड़ वाले आएंगे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक दो और आए, उसने कहा कि क्यों मारेंगे ना, मरने को तैयार हूं, मैं इसकी फोटो नहीं निकालूंगा। हालांकि जान बचाने के लिए कभी हम अपने धर्म को छुपा लें तो हमें उस चीज की इजाजत है, लेकिन बाज आदमी ऐसे मजबूत होते हैं कि तूफान भी उनको हिला नहीं सकता। लोग आए, 50-60 आदमी थे, दुकान पे आए। बिल्कुल सामने ही दुकान के अंदर के बाहर से आदमी खड़ा हुआ भी उसकी फोटो को देख सके। मालूम नहीं क्या उन्होंने दुकान पे देखा, हालांकि कोई ग्राहक भी नहीं था, अकेला था। नजदीक आए, काफी देर खड़े रहे, देखते रहे, मुंह फिरा के चले गए। इसकी हिम्मत की दाद दे दी चाहिए। वो मरने के लिए तैयार था। जब इमाम ने देखा कि मेरा ये आशिक मौत की परवाह किए बगैर मेरी इस फोटो की इज्जत के लिए यहां तक खड़ा है, तो वो खुद आके उन दोनों के दरमियान आ गया। खड़े रहे, देखते रहे, चले गए। मैं हजरत इमाम के हुजूर में बैठा था, जिनीवा की बात करता।
اس وقت تنزانیہ کے اندر ہمارے بھائی بہن اٹھ کے بھاگ رہے تھے، پینک پھیل گیا تھا، ہم لوگوں کی ہمت بڑی جلدی ٹوٹ جاتی ہے۔ میری غیر حاضری میں ایسی ایک بات بنی جو میں نے سنی، جس پہ مجھے یقین نہیں تھا، اور وہ یہ تھا کہ کڑیاکو کے اندر کسی ایک اسماعیلی نے حضرت امام کی فوٹو اپنی دکان سے نکال کے پھینک دی۔ وہ آدمی آج کل کینیڈا میں بیٹھا، شاید یہاں بھی بیٹھا ہوگا۔ میں نے سنا تھا، اور میں اس وقت تنزانیہ میں نہیں تھا جب میں نے سنا۔ امام کے حضور میں بیٹھے بیٹھے بہت سی باتیں نکلیں، تو مولانا حضرت امام اداس ہو کے چہرے کے اوپر غمگینی ڈال کے مجھے کہتے ہیں، ابو علی تیرے کو پتا ہے میں نے اپنے روحانی بچوں کو کیسی کیسی دوربنی دی، میں نے اس کو کس کس طرح سے بچایا، لیکن ایسے بھی روحانی بچے ہیں کہ جنہوں نے میری فوٹو پھینک دی۔ میں اس بات پہ یقین نہیں کرتا تھا، ایسا کون بدبخت اسماعیلی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گرو مرشد حضرت امام کی فوٹو پھینکتے ہوئے۔ جب میں نے کہا خداوند مجھے لگتا ہے کہ یہ بات سچی نہیں، کسی نے ایسا ہی اڑا دیا، ایسا فرمایا، نو ابو علی اٹ از ٹرو۔ جب امام نے زور کے ساتھ مجھ کے ایسا فرمایا، میں نے منہ جھکا دیا اور میں نے مان لیا، کیونکہ امام جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو نکل آئے، میں نے کہا مولا شاید سچا ہو گئے، تو رحم کر کے اس کو معاف کر۔ ماں باپ کچھ جواب نہیں دیا۔ میں نے آپ کے سامنے دو باتیں رکھی، ایک وہ کہ جو جان دینے کے لیے تیار ہو گیا نظام حیدرآباد کے اندر، اور 50-60 آدمیوں کا وہ اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر اس نے کہا بھلے جان چلی جائے بھلے چلی جائے، میں یہ فوٹو نہیں اتاروں گا، اور اس نے نہیں اتاری۔ یہ ہے ایمان کی قوت۔ بیماری آوے، شماری آوے، غریبی آوے، تکلیف آوے، پیسہ چلا جاوے، ناموشی ہو جائے، بے آبروئی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، مگر ایمان اگر سلامت رہا تو سب کچھ سلامت رہا۔ یہ ہمارے مذہب کی زبردست چیز ہے کہ ہمارا ایمان ہر حالت میں قائم رہے۔ آپ نے کیا دیکھا ہے دنیا کے اندر؟ کبھی گھومنے کے لیے جاتے ہو، دینداروں تو ہوٹلوں میں رہتے ہو، گھوم پھر کے چلے آتے ہو، جاؤ اپنی اسماعیلی مذہب کی ہسٹری دیکھنی ہے۔ میں اس وقت بول رہا ہوں، جیز باد بالا نام کا ایک گاؤں ہے نارتھ ایران کے اندر، کرمان کا علاقہ ہے، بہت سے جھاڑ ہیں، ایک جھاڑ درخت کے اوپر کچھ ہڈیاں لٹکتی ہیں۔ جماعت کے امردار میرے ساتھ ہیں، مفتی صاحب مجھے سمجھا رہے ہیں کہ مشنری صاحب یہ ہڈیاں دیکھی؟ ہاں دیکھی۔ جب یہ عثمانیہ حکومت تھی، یعنی ترکی کے اندر خلافت تھی، یہ 1915 اور 20 کے بیچ کی بات ہے، جب لڑائی چالو تھی۔ ترکی جرمنی کے ساتھ دوستی میں تھا اور الائڈز کے سامنے لڑ رہا تھا۔ اس زمانے کے اندر ترکی کے اندر مسلمانوں کی خلافت تھی جو 1921 میں ختم ہو گئی۔ یہ ہڈیاں دیکھتے ہیں، یہ اسماعیلیوں کی ہڈیاں ہیں۔ اس گاؤں کا مکھی تھا، اس کے پاس کچھ پیسے تھے۔ یہ بات ایران میں بھی بنی ہے، یہ بات سلمیا میں بھی بنی ہے، کیونکہ ترکی کا جو راج تھا خلافت کا، موروکو سے لے کے افغانستان تک اس کا راج تھا، کیونکہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ تھا۔ یہ تمام صدرن رشیا جو ہے ادھر سب 100% نہیں تو 99% مسلمان رہتے ہیں۔ یہ سب ترکی خلافت کا زمانہ تھا اور اس کی سلطنت تھی۔ آرمینیا، ہنگیری، البینیا،
جو یورپ کے ملک ہیں، یوگوسلاویا، یہ سب ترکی حکومت کے ہاتھ کے نیچے تھے. ترکی کے لوگوں نے، اس کے جو جنرلز تھے، اس کے جو آفیسرز تھے، انہوں نے ہمارے مکھی کو پکڑ لیا، پیسے مانگے. اس نے کہا میرے پاس کوئی پیسے نہیں، تم آغا خان کو پیسے دیتے ہو. ایگزیکٹلی ایسی ہی بات 1916 میں سولمیا میں بھی ہوئی، اور مکھی اور ایک مشنری دونوں جیل کے اندر گزر گئے. لیکن انہوں نے کارسازی کا ایک سینٹ نہیں دیا، جان دے دی. اس مکھی نے بھی اپنی جان دے دی، اس کو پاؤں سے باندھ کے لٹکا دیا گیا. وہ اسی طرح سے سڑ کے گزر گیا، لٹکتے لٹکتے گزر گیا. کپڑے گل گئے، گوشت گل گیا، ہڈیاں کچھ گر پڑی اور کچھ گر کے ٹہنیوں کے اندر برانچز میں اٹک گئی، جو آج بھی پڑی ہوئی ہیں. 80 برس کے بعد اس کی ہڈیاں آج بھی پڑی ہیں. مذہب کے لیے جان دینا ان زمانے کے مومنوں کے لیے ایسا تھا کہ جسے امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے عاشقوں میں ایسے لوگ تھے کہ بدن کو ننگا کر کے جلتی ہوئی مین بتیوں سے ان کے بدن کو داغا گیا، مگر انہوں نے اسماعیلی مذہب کا ایمان نہیں چھوڑا. مولا فرمایا ہمارے عاشقوں میں ایسے لوگ تھے کہ گردن اڑ جاتی تھی تو اس طرح سمجھتے تھے کہ جیسے پگڑی گر گئی. ہماری ٹوپی گر جاتی ہے کسی معمولی بات ہے، اس طرح گردن دے دی معمولی بات سمجھتے تھے. آج ہم دھرم کے اندر اپنے سوارتھ کے لیے، اپنی سہولت اور کمفرٹ کے لیے ہم مذہب کو مروڑتے ہیں. جو من میں آیا چینج کر دیا، جو من میں آیا بدل ڈالا، جو کچھ بھی آیا کہہ دیا. گنڈا جماعت خانے میں وائز کی کہ پیر نے فرمایا ہے سکریت 5 چیزوں کی بنتی ہے: کھیر، کھانڈ، گرت، امرت، بھوجن. دودھ ڈالو، کھنڈ ڈالو، گھی ڈالو، آٹا ڈالو. جب تیار ہو جائے سیرا تو اس کے اندر نیاز ڈالو، وہ سکریت ہو گئی. لیکن ہم میں آج پیسہ دکھانے کے لیے یا معلوم نہیں کیوں بادام بھی ڈال دیے، خسخس بھی ڈال دی، الائچیاں ڈال دی، تھوڑا کیسر ڈال دو، کل کچھ اور ایسنس ڈال دینا، پھر یہ بھی کہنا کہ نیاز کے اندر ہم کو ایسا ایسنس چاہیے. کیا ہے؟ وائز کی تو کسی آدمی نے کہا کہاں لکھا ہے کہ بادام نہیں ڈالو؟ دیکھو ذرا اس کی دلیل دیکھو. ایک آدمی، اچھا بڑا آدمی، جو ایک دفعہ گاڑی پہ بیٹھ گیا ہے، کہتے کہاں لکھا بادام مت ڈالو؟ بھائی کہاں لکھا ہے کہ بادام ڈالو؟ میرا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم لوگ مذہب کے اندر اپنی دلیل چلانا چاہتے ہیں. اپنی دلیل، ہم اپنی مرضی دکھانا چاہتے ہیں، بڑائی دکھانا چاہتے ہیں. ہمارے جماعت خانوں میں کچھ 15 برس ہوئے، پیر کی مانی کا نام نکل گیا، درباری آ گیا. بھائی درباری کدھر سے آئی؟ کون درباری لے کے آیا؟ یہ لفظ نکلا ہے نیروبی سے. کوئی پیسے والی بکھیانی تھی، اس میں دیکھا کہ یہ 2 روٹیاں اور ایک چھوٹی سی مچھلی ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ میں تو مولا باپا کو وہ کھلاؤں کے بعد چھوڑ دو. ایک دن نیروبی کے ایک جماعت خانے کے اندر درباری دیکھی. میں نے تو اچھی طرح آنکھیں مل کے دیکھا. 8-10 کلو کا ایک بکرا 4 ٹانگیں پوچھڑی کے ساتھ، ایک مکھیانی کی سائڈ میں، ایک مکھی کی سائڈ میں. 2 آدمی اٹھانے کے لیے چاہیے. کیا ہے؟ درباری ہے. پیر کی مانی نکل گئی، درباری آ گئی. اس لیے کہ مکھی کمڑ یا مکھیانی کمڑ یعنی پیسے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے مذہب بدل ڈالے. 900 برس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1300-1400 برس کے زمانے سے ہمارے مذہب کی یہ تمام ریت رسم جس کو آج ہم توڑ مروڑ رہے ہیں دینداروں، اس میں بڑے فلسفی ہے.
फिलॉसफी है। पीर की मानी सिर्फ मुखी के घर से आती है, कामड़िया के घर से भी नहीं। बहुत से इस टोरंटो की जमात के अंदर जूने पुराने 8-8 बरस 4-4 बरस मुखियाई भोगे हुए बहुत से इधर लोग बैठे हैं। पूछो उनको, पीर की मानी 2 रोटियां, 10-15 नहीं, 2 रोटियां। वो रोटी चने की बनाओ, गेहूं की बनाओ, चावल की बनाओ, मकई की बनाओ, अपने खुश। हो सकता है कि आखे कीमे की रोटी बना डाले कोई, क्योंकि मिशनरी ने कहा था रोटियां, तो इसके लिए खुलासा करता हूं कि रोटियां अनाज की रोटियां, उसके ऊपर या तो पानी की पैदाइश यानी मच्छी या जमीन की पैदाइश भोगा, वेजिटेबल। ये कुकड़े, ये गोश्त पीर की मानी में नहीं। किसी दिन आप गुड़ रख के लेके आओ, जस्ट गुड़, जौगरी का एक गट्ठा रख दो, लेके आओ। पीर की मानी सिंपल है, सादी है। सारी जमात की तरफ से मुखी के घर से पीर की मेहमानी आती है, जिसको हम पीर की मानी कहते हैं। बाकी तमाम चीजें शाह की हैं, यानी इमाम की हैं। सब मेहमानियां, हर चीज, फ्रूट वगैरह जो कुछ भी हम लाते हैं, वो सब कुछ इमाम का है। लेकिन पीर के लिए मुखी के घर से 2 रोटियां आती हैं, एक मर्दों में, एक प्लेट इधर बाइयों में। जमात के अंदर कोई आदमी मन अगर उसका चाहे तो 1-2 सेंट इस मानी के पास रख देवे कि जिसको मुखी मुखियानी इकट्ठा करके दूसरे दिन ये मानी बनाने में यूज कर सकते हैं। लेकिन पीर की मानी उम्मीदवार नहीं दे सकता। मैंने आपको अर्ज की कि पीर की मानी कांवड़िया के घर में से भी नहीं आ सकती। जैसे कि हजरत इमाम का फरमान है कि बच्चे की बैयत या नॉन इस्माइली की बैयत सिर्फ मुखी ही कर सकता है। कांवड़िया साहब, कांवड़िया नीमा, मैं आपसे माफी चाहता हूं, बुरा मत लगाना, मैं आपको मजहब सिखा रहा हूं। कांवड़िया जो है वो मुखी के असिस्टेंट हैं, कारसाजी का काम संभालने वाले कांवड़िया साहब हैं। मास्टर ऑफ सेरेमनी मुखी साहब हैं। तो ये जो पीर की मानी है ये मुखी के घर की आती है, सिंपल और सादी। तो ये दरबारी, उसमें से हमने नाम निकाल दिया दरबारी। जमात खाना, जिसको हम हजरत इमाम का घर कहते हैं, जहां फरिश्ते उतरते हैं, रूहानियां उतरती हैं। जिंदारो, आप जितने बैठे हुए हैं, आपसे 5-7 गुना ज्यादा इधर रूहानियां मौजूद हैं। मौला आपको ऐसी आंखें देवे के देख सको। रूहानियां आती हैं, हर जमात खाने में आती हैं, तमाम मस्जिदों मंदिरों में जाती हैं। जो शख्स गुजर जाता है वो मरने के बाद जब रूहानी बनता है तो वो अपनी जिंदगी के जमाने में जो मजहब पालते थे उन जगहों की वो विजिट करते हैं। इस्माइली रूहानियां जमात खानों में आती हैं, क्रिश्चियन रूहानियां चर्च में जाती हैं। ये वो रूहानियां हैं कि जिनको अभी तक गति नहीं मिली। ये वो रूहानियां हैं कि जिनके लिए अभी तक ऊपर जाने का हुक्म नहीं आया और वो इस अर्थ के एटमॉस्फेयर में रहती हैं। वो रूहानियां आती हैं, वो पाक रूहानियां हैं, अच्छी रूहानियां हैं, 24 घंटे खुदा की इबादत करने वाली हैं। इन रूहानियों के आने से भी हमारे रूह को फायदा पहुंचता है। तो इस जमात खाने के अंदर, अफ्रीका के एक जमात खाने में, कभी कभी मेरी आदत है, मुझे नांदी नहीं भी लेनी होती तो भी मैं देखता रहता हूँ। आहा हा हा हा, नांदी करने वाला कहता है, पहले 3-4 दफा उसने आहा हा हा किया। अलाम मेरे, अभी समझ नहीं आई उसको, धूमधाम। मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने बोला तुम कहाँ हो? तुम जमात खाने में हो या बाहर किसी जगह ऑक्शन मार्ट के ऊपर हो? सब लोग चुप। और आपको मालूम है
کہ میں جب بھی بولتا ہوں تو میں کبھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا. مجھے حق بات کہنے کے لیے امام نے حکم کیا ہوا ہے. میرے بہت سے خلاف لوگ ہیں, میرے ورودھی بہت ہیں, اور مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ ٹوپی پہن لیتے ہیں. میں ایسی ٹوپی کسی وقت بناتا ہوں تو بہت سو کو فٹ ہوتی ہے, تو کہتے ہیں ابو علی نے ہمارے لیے ایسا بولا. بھلے بولتے رہو. 55 برس سے واز کرتا ہوں, اور انشاءاللہ مرتے دم تک میری یہی حالت رہے گی, کیونکہ میرے مولا نے میرے اوپر ہاتھ رکھ کے مجھے حکم کیا ہے حق بات کہنا, کوئی سے ڈرنا نہیں. میں نے اس کو کہا ٹھہرو, تم کو شرم نہیں آتی کہ تم حضرت امام کی اس مہمانی کی مستی کر رہے ہو؟ مشنری صاحب پتہ نہیں لگتا کیا ہے. تو میں نے کہا ایسا بولو, اللہ میرے یار معلوم نہیں ہے کیا ہے, جو کچھ بھی ہے اس کی قیمت, لیکن یہ کیا ہے, اللہ میرے یار دھوم دھام. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ کتنے اچھے شبدوں میں پیر نے کہا ہے کہ دھرم ماہے مانڈیو دھینگانا دھینگائی. یہ دھینگانا دھینگائی ہے. جماعت کی مستی کرنا, نانگی کی مستی کرنا, جماعت کے اندر بھونڈی شبد بولنا, جماعت کے اندر مستی طوفان کرنا, جماعت میں لمبے پاؤں کرنا, جماعت کے اندر غیبت کرنا, جماعت کے اندر اپنی دنیا داری کی چرچا کرنا. ادھر میں دیکھتا ہوں کچھ فیسز انشورنس والے بھی ہیں. ارے وہ جماعت میں جیسے ہی دعا پڑ جاتے ہیں, کیا ہوا وہ تمہاری پریمیم کا, جماعت خانہ کو چھوڑو. تمہیں کسی کا انشورنس لینا ہے باہر جاؤ, تمہیں کسی کے ساتھ سودا کرنا ہے باہر نکلو. ابھی تم باہر جانے والے تو ہو, ادھر آئے ہو, نندارا گھر چھوڑ کے آئے ہیں, ہاتھ میں تسبیح ہے. ادھر اندر آؤ نا تو رودن ہو گئے, اندر پاؤں رکھتے ہوئے رودن ہو گئے کہ ادھر حضرت امام شاہ پیر بیٹھا ہے جو میرے گناہ, میری بدیاں, میری برائیاں, میری نیکیاں, میری عبادت بندگی سب جانتا ہے. اس کو حاضر ناظر سمجھ کے اپنے گناہوں کے اوپر سر جھکا کے شرمندے ہو جاؤ. اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنکھ میں سے ایک ٹیپا نکالو. اس دروازے کے اوپر آ کے گناہوں کی معافی مانگو. اس دروازے کے اوپر آ کے اپنے دکھوں کے لیے اس کی رحمت مانگو کہ یا مولا میرے دکھ دور کر دے, یا مولا میرے اوپر تو رحم کر. ادھر رحم مانگنے کے لیے آؤ, ادھر امام کی خوشی پانے کے لیے آؤ, ادھر 2 تسبیحاں نکالو. کہے کو ادھر دنیا کی باتیں لے کے آتے ہو, باہر نکلو, جاؤ باتیں کرو. باہر جاتے آپ کو کوئی روکتا نہیں. جو چیز اندر آ کے ہم کرتے ہیں وہ اور چیز ہے, اور وہ ہے عبادت, وہ ہے بندگی, امام کے حضور میں عاجزی, اپنے گناہوں کی معافی, امام کے سامنے شرمندگی. ایسے ادب سے ادھر بیٹھو, ایسی شانتی سے بیٹھو, ایسے خیال میں مستی سے بیٹھو کہ جسے حضرت امام کے سامنے اس کو دیکھ رہے ہو, یا مولا یہ تکلیف آئی ہے. 99% آدمیوں کو کوئی نہ کوئی دکھ ہے, کوئی نہ کوئی دکھ. خدا نہ کرے جاب چلی گئی تو سمجھ لو کہ مولا نے میرا رزق بند کر دیا. جس کی جاب چلی جائے, بھلے اس کو گورنمنٹ کچھ نہ کچھ دیتی ہے کھانے پینے کے لیے, لیکن خدا نے اس کی روزی کم کر دی یا بند کر دی, تو یہ کوئی گناہ ہے جس کی وجہ سے روزی بند ہو گئی؟ اگر بیماری آئی ہے تو کوئی گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ سزا ملی ہے؟ اگر گھر میں جھگڑا ہو گیا تو یہ بھی دکھ ہے, کوئی گناہ ہوا ہے؟ میاں بیوی کے جھگڑے, بھائی بھائی کے جھگڑے, باپ بیٹے کے جھگڑے, گھروں کے اندر سکھ شانتی نہیں, یہ گناہ ہے. اپنے گناہوں کو ڈھونڈو. خدا تعالیٰ ظالم نہیں ہے. خدا تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے ساتھ انیائے نہیں کرتا, وہ انجسٹس نہیں کرتا, وہ کسی کو دکھ نہیں دیتا. دینداروں جتنے دکھ ہیں ہمارے خود کے اعمال کی وجہ سے. ہم اپنے مذہب کو نہیں سمجھتے, اس کے لیے ہم دکھی ہو رہے ہیں. امام کبھی کبھی تالیکہ بھیجتے ہیں نا, بہت دفعہ تالیکے آئے. کینیا میں آتا ہوں, باہر سے کوئی نہ آوے. 82 کے اندر امام آنے والے تھے, 81 مثال آئے گا کینیا میں. میں نے اور میری وائف دونوں نے ہمیں تیاری کی, سب کچھ انتظام ہو گیا. دوسرے دن ہم جانے والے تھے نیروبی.
ایک رات پہلے تالی کا آیا کہ کوئی نہ آئے، بس ہم نہیں گئے، بہت سے لوگ چلے گئے۔ جب ہی چلے گئے تو حضرت امام فرمایا چلو تم آئے ہو تو انا آباد، جب تم واپس جاؤ تو تم اپنی اپنی جماعت میں اپنے اپنے کتب کا بھی لکھو، میری دعا آشیش دینا۔ لوگ واپس آ کے باتیں کرنے لگے، مشنری صاحب بڑی بھول کی آپ نے، نہیں آئے۔ اب ان کو کیا کہوں، کاش کہ میری نظر ان کو مل سکتی۔ نافرمانی کی، نافرمانی بھلے کی لیکن صاحب نے دعا آشیش دی۔ دیکھو جب ہی تم نے نافرمانی کی تو تمہاری روحانی لیول گر گئی۔ امام کی جب نافرمانی کی تو تمہاری روحانی لیول گر گئی۔ اب تم نے دیدار کیا تو وہ روحانی لیول گر جانے سے جو نقصان ہو گیا، گناہ ہوا اور نقصان ہوا، دو باتیں بنی۔ نقصان کیا ہوا؟ روحانی شکتی گھٹ گئی، اور گناہ ہوا نافرمانی کا۔ تو امام نے رحم کر کے تم کو گناہ بخش دیا، معاف کر دیا، دعا آشیش دی، لیکن وہ روحانی لیول جو گر گئی وہ ریپلیس نہیں ہوئی۔ صرف گناہ معاف کر دیا اس نے تاکہ تم کو سزا نہ مل جائے، پنشمنٹ نہ ملے، لیکن جو روحانی لیول تمہاری گر گئی وہ ریپلیس نہیں ہوگی۔ اس کے لیے پھر عبادت کرو، اور معلوم نہیں کب وہاں اس لیول تک واپس پہنچ سکو گے۔ مذہب کی جو باتیں ہیں 5-10 گنان پڑھ لینے سے، سیکھ لینے سے، روز جمع کرنے آ لینے سے ایسا نہیں سمجھنا دینداروں کہ آپ سب کچھ سمجھ گئے۔ اس سمندر کے اندر جنہوں نے ڈبکیاں لگائی ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھو اور پوچھو کہ مذہب کے بھید کیا کیا ہیں، تو مذہب کے اندر ہم نے دھنگانا ہی کر دیا۔ یہ دھنگائی اپنے جھگڑے ہماری مرضی کے مطابق مذہب بن جائے تو کہتے ہیں کہ امام شاہ کہ اس آدمی نے کمائی دوزخ کی نشچے دوزخ کمائی۔ جی آپ مرادی جے کوئی تھائے، خود کی مرضی کے اوپر دے چلے، جی آپ مرادی جے کوئی تھائے تے تو مورکھ نہ وچارے وید، تے ماہے جھگڑو کر سے تینے نہ جانیے ستنو بھید، تے ماہے جھگڑو کر سے تینے نہ جانیو ستنو بھید۔ جو آدمی اپنی مرضی پہ چلے وہ مورکھ، قرآن گنان، وید کا یہاں مطلب قرآن گنان نہیں سمجھتا، تے ماہے جھگڑ سے آپس کے اندر جھگڑیں گے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ مطلب ہے کہ لوگ آپس میں لڑیں گے، دوسرا مطلب ایک اور ہے کہ اس کے اندر اس کے وچاروں میں جھگڑا ہو جائے گا، یعنی وہ آدمی کنفیوزڈ ہو جائے گا، اس کے خود کے اندر سے کانفیڈنس نکل جائے گا، وہ خود انڈیسائسو بن جائے گا، اس کو پتا نہیں لگے گا کیا کروں، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں۔ وہ آدمی خود اس کے وچار اندر جھگڑنے لگ جائیں گے، کیونکہ روحانیت گھٹ جاتی ہے۔ انسان کے اندر روحانیت ہی ہے جو اس کو جانوروں سے جدا کرتی ہے۔ اگر روحانیت نہیں ہے تو انسان اور جانور میں فزیکل حساب سے کوئی فرق نہیں، صورت بھلے جدی ہوئی تو کیا ہوا، کھانا پینا سونا بچے پیدا کرنا آپس میں جھگڑا کرنا یہ سب اینیمل انسٹنکٹ ہے، اس کی عادتیں ہیں۔ انسان کے اندر روحانیت اس کو اونچا رکھتی ہے، وہ انسان ہے۔ ہمارے اندر ابھی یہ جو باتیں کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ ہم جماعت خانے میں آتے ہیں اور دھنگانی کرتے ہیں، مجھے بات یاد آ گئی۔ تھوڑے دن پہلے باہر ایک بائی اپنا کوٹ ڈھونڈ رہی تھی،
آخر اس کو کوٹ نہیں ملا، کوئی چوری کر گیا۔ کئی لوگ بوٹ کے لیے گڑبڑ کرتے ہیں، بوٹ چوری ہو جاتے ہیں، کوٹ چوری ہو جاتے ہیں جماعت خانے کے اندر۔ ادھر تو کوئی دوسری قوم کے لوگ نہیں آتے، یہ چوری کرنے والے اسماعیلی ہوں گے نا کہ جو نیاز پیتے ہیں اور جماعت خانے آتے ہیں۔ جماعت خانے میں چوری ہو جائے، سعودی عربیہ کے اندر چلے جاؤ، سعودی عربیہ کا یہ مکہ اور جدہ اور مدینہ یہ شہر ہمارے جماعت خانے سے زیادہ سیکیورڈ ہے۔ جدہ 8-9 لاکھ 10 لاکھ آدمیوں کا گاؤں ہے، آپ کی پاکٹ اگر گر جائے مجال ہے کہ اس کی طرف کوئی آنکھ بھی کرے، اٹھانی تو بات چھوڑ دو، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، ادھر ہی پڑا رہے گا۔ دوسرے دن آپ کو دیکھو گے تو وہیں پڑا ہوگا، کیونکہ سعودی عربیہ چور کے ہاتھ کاٹ ڈالتا ہے، چور کے ہاتھ کاٹ ڈالتا ہے، اس لیے ادھر چوری نہیں ہوتی، ہم کو ظاہر کی سزا نہیں ملتی، اس کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ جماعت خانے میں بھی چوری کرتے ہیں۔ جماعت خانے میں وہ بھائی مجھے کہتی ہے مشنری باپا مارو کوٹ گئے، میں بولا بھلے جانے دو، تمہاری بلا گئی اور تمہاری بلا اس آدمی کے اوپر پڑ گئی جس نے کوٹ اٹھایا ہے۔ شکر کرو مولا۔ من میں سوچا کہ یہ بھائی کو کیا پتا، تیرا تو کوٹ اٹھاتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کارسازی کی چوری کرتے ہیں، 2-3 ناندیاں لیتے ہیں، ایک ناندی کے پیسے دیتے ہیں۔ اس جماعت خانے کے اندر آپ لوگوں کی سانس نہیں نکلتی، اس جماعت خانے کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ ناندی کے پیسے کھا جاتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا پتہ نہیں مجھے۔ میں تو ایسی دعا کرتا ہوں، یا مولا اس کو ثبوتی دے، اس کو معلوم نہیں ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ہماری جماعتوں کی حالت خراب ہو گئی۔ 2.5 برس کے بعد میں جب یہ جماعت خانے میں انٹر ہوا، 24 دسمبر 1984، ابھی 5 مہینے 4 مہینے پہلے، تو میں ادھر دیکھنے لگا، کیوں بتیاں نہیں؟ بتیاں تو ہیں مگر جو بتی کا میں ذکر کرتا ہوں وہ بتی نہیں۔ ادھر جو نورانی اور روحانی جوت جلتی تھی وہ گھٹ گئی ہے۔ اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ ہماری جماعت کے اندر، ہماری جماعت کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دل اور چہرے پہ نور ہے، ہماری جماعت کے اندر عبادت کرنے والے ہیں، لیکن بہت تھوڑے سچے لوگ جو سمجھتے ہیں، سیریس ہیں، سنسیئر ہیں، بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے۔ ہم ٹھنڈی میں اپنا بلینکٹ نکال کے، بیڈ چھوڑ کے، اوور کوٹ پہن کے، گھر چھوڑ کے پروڑیے جماعت خانے آتے ہیں، اور جیسے ہی بتی بند ہوتی ہے تو ہم باہر جا کے چائے پیتے ہیں، آدھا گھنٹہ تک بیٹھے رہتے ہیں۔ خود مکھی کمڑی ابھی گاڑی چھوڑ کے چائے پینے کو چلے جاتے ہیں، دوسروں کو کیا کہوں؟ آپ کو میری جیسی باتیں کرنے والا کبھی کوئی نہیں ملے گا، میرے مرنے کے بعد یاد کرو گے جب آپ یہ میری ٹیپیں سنو گے تو۔ میں جانتا ہوں آپ لوگوں کو برا لگے گا، میری غیر حاضری میں آپ باتیں بھی کرو گے، گالیاں بھی دو گے، بھلے دینا۔ میں ایک دفعہ آپ کو کہہ دوں، میرے مولا نے، میرے مالک نے، میرے سیٹھ نے مجھ کو کہا، حق بات کہہ دوں، مانو نہ مانو آپ سے خوشی۔ ارے دینداروں، گھر چھوڑ کے، نیندر چھوڑ کے، تکلیف لے کے ٹھنڈی میں آتے ہو چائے پینے کے لیے، کیا عبادت کرنے کے لیے؟ کبھی چائے کے پیسے دیے؟ صبح جو چائے پیتے ہو اس کے پیسے دیے؟ اس میں سے 10 روپے نکالی؟ بس یوں ہی پی لیا؟ اس لیے دل کالے ہو رہے ہیں، اس لیے نور نہیں دکھتا۔ چائے پینی ہے، رات کو بنا لو، تھرموس میں رکھ دو،
صبح اٹھ کے چائے پی کے جماعت خانے آؤ. یہ جماعت خانوں کے اندر چائے کائے کو جماعت کی ہم نے معاف کرنا ہمارے امک لیڈروں نے, ان لیڈروں کے اندر ہم مشنری بھی میں لے لیتا ہوں, ہم نے جماعت کو بھلا پھسلا کے مکھیوں کامڑیوں نے بڑے بڑے جھورے کر کے جماعت کی مینٹیلٹی ایسی ہو گئی ہے کہ اگر جماعت کے اندر اگر کوئی مجلس میں کوئی اچھا بڑا قیمتی $2 کا جھورا نہیں تو ہم سمجھتے ہیں آج مجلس اچھی نہیں تھی. کیوں نہیں اچھی تھی؟ تمہیں بڑا جھورا نہیں ملا اس لیے. دیندارو, آج 20 برس سے میں جماعتوں کے اندر واضح کرتا آیا ہوں کہ جھورے کے اندر کھانڈ کی شوگر کی پلیٹ پھراؤ, ایک چٹکی لے کے منہ میں ڈالو یہ جھورا. بس جھورا تو وہ ہے کہ ادھر ہی بیٹھے بیٹھے کھا جاؤ, گھر لے کے جانے کی ضرورت کیا؟ بہت سے جھورے یہ ڈسٹ بن میں ملتے ہیں. ارے سکریت ڈسٹ بن میں سے ملتی ہے. چنے کے دانے جتنی سکریت دو, چنے کے دانے جتنی, جسٹ اے ڈراپ ایسا لیا منہ میں ڈال دے بس. اتنی بڑی بڑی سکریت بنانے کی ضرورت نہیں. اور سکریت کی پھر بچ جاتی ہے تو ناندی کرتے ہیں. سکریت ناندی نہیں ہونی چاہیے. نیاز کی ناندی ہوتی ہے, سکریت میں نیاز ہے, اس کو بانٹ دو, بچ جاوے تو لوگوں کو کھلا دو, دے دو. لیکن سکریت کی کبھی ناندی مت کرو, سکریت کے وڈھارے کی کبھی ناندی مت کرو. وہ نیاز کی ناندی نہیں ہو سکتی, سکریت کی ناندی نہیں ہو سکتی. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ سکریت اتنی تھوڑی دو جتنی کہ ایک بادام ہوتا ہے. اور مجلسوں کے اندر جھورا بھی جو ہے, بادام کا جھورا پھراؤ, ایک بادام اٹھا لے وے, شوگر کوٹڈ بادام ہے بس. جھورا کیا ہے؟ حضرت امام کی طرف سے برکت. اتنے بڑے بڑے ٹھیکلے نے, بڑے بڑے بھجیے نے, بڑے بڑے سموسے, یہ کوئی جھورا نہیں ہے. جھورا رسول اکرم فرمایا شیرینی ہونی چاہیے, یعنی میٹھا ہونا چاہیے. جھورا ہمیشہ میٹھا ہونا چاہیے. فروٹ دے دو. اپنے مذہب کو بگاڑو مت, اپنے مذہب کی اصل پرنالیکا کے اوپر چلو. مولانا حضرت امام فرمایا تم اپنے باپ دادا کی اصل پرنالیکا کو نہیں چھوڑنا. تم بھلے لندن میں رہو, نیو یارک میں رہو, کدھر بھی رہو, لیکن اپنے وڈواؤں کی پرنالیکا کے اوپر قائم رہو. وڈواؤں کی پرنالیکا کی آج میں بات کر رہا ہوں آپ کے پاس کہ ہمارے اندر یہ چیزیں کہ ہمیں نہ جماعت خانے کے ادب کا خیال ہے, نہ ہمیں جماعت خانے کی بیٹھک کا خیال ہے, نہ ہمیں یہ خیال ہے کہ ہم حضرت امام کے دربار میں آئے ہیں. ہم تو جانے ایک محفل میں کسی کلب میں آئے ہیں, اس طرح سے ہم بیٹھتے ہیں. مومنوں, یہ چیزیں ہمارے ایمان کو خراب کرتی ہیں. میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ جماعت خانے کے اندر ہم آتے ہیں, بھائیوں کے پاکٹ اڑ جاتے ہیں, اس میں سے پیسے نکل جاتے ہیں, کوٹ گم ہو جاتے ہیں, عورتوں مردوں کے بوٹ گم ہو جاتے ہیں. رسول اکرم کے زمانے کے اندر مدینے میں ایک دفعہ ایسا ہوا. مدینے کے اندر اللہ کے رسول نے جو مسجد بنائی اور مسلمان بڑھتے گئے, 2-4 برس کے اندر مسجدیں اور بھی بن گئی. یہ مسجد نبوی مین مسجد رہی, لیکن مدینے میں رسول اللہ کی وفات تلک 9 مسجدیں تھیں, 8 مسجدیں اور بنی. مدینے میں 9 مسجدیں تھیں. جب رسول اللہ نے اپنی آنکھیں بند کی, اور یہ بڑی مسجد جو تھی, لوگ ادھر زیادہ آتے تھے کیونکہ رسول اللہ ہمیشہ ادھر رہتے تھے. تو ایک دن ایک آدمی نے صبح آ کے شکایت کی کہ یا نبی, ایک بات کہنی ہے لیکن بڑی شرم کی بات ہے. فرمایا کہو. لوگوں کو دیکھا, حضور نے فرمایا بول, اللہ کے دربار کے اندر سچ بات کہو. یا نبی, لوگوں کے اندر آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں جب صبح نماز پڑھ کے نکلتے ہیں. کیوں ہوتی ہیں؟ کہتے حضور, بعض آدمیوں کی جوتیاں گم ہو جاتی ہیں. وہ زمانے کے اندر جوتی پہننا ایک لگژری تھی. مسجد کے باہر جوتیاں گم ہو جاتی ہیں. جی سرکار. رسول اللہ کو بہت افسوس ہوا, اللہ کے گھر میں آ کے جوتی چرائی. حضور نے ایک آدمی کو کہا کہ تم دھیان رکھو کہ کون چراتا ہے, اور جب یہ سب ختم ہو جائے پھر تم آ کے نماز پڑھنا.
میں تمہاری نماز اللہ کے دربار میں قبول کرواؤں گا. وہ چھپ کے دھیان رکھتا رہا. ایک آدمی دوسرے کا، خود نے اپنے بوٹ پہنے، جوتے پہنے. وہ زمانے میں ایسے خوبصورت بوٹ نہیں تھے، چمپل کی طرح کی جوتیاں ہوتی تھی. تو اس نے اپنے خود کے پہن لیے اور ادھر ادھر دیکھ کے اس کے من میں کہ مجھے کوئی دیکھتا نہیں ہے، ایک آدمی کا جوڑا اٹھایا اور بغل میں دبایا. آپ کو معلوم ہے کہ عرب لوگ بڑے لمبے لمبے روب پہنتے ہیں اور یہ آستین ہوتی ہے، اس کے اندر ایک بکری کا بچہ گھس جائے اتنی بڑی سلیو ہوتی ہے. تو ادھر ادھر دیکھ کے ایک جوڑا اٹھایا اور سلیو میں ڈال کے اس طرح سے کر کے چلا گیا. اس آدمی کو یقین نہ آیا کہ یہ آدمی جوتے اٹھاوے دوسروں کے، کوئی غریب آدمی ہوئے، کوئی چھوٹا لڑکا ہوئے تو سمجھے، لیکن ایسا آدمی کہ جو سارے گاؤں میں مشہور پیسے والا، اس کو یقین نہ آیا. بھاگا بھاگا گیا. کہتے یا نبی اللہ کی قسم میں آپ کے پاس جھوٹ نہیں بولوں گا. پھر نے فرمایا کیا بات ہے؟ ایسا بہت ایموشنل ہو گیا تھا. کہتے یا نبی میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تو فلانا فلانا آدمی اس نے بوٹ اٹھایا. رسول فرمایا تو سچ کے؟ کہتے اللہ کی قسم یا نبی میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. چپ رہا، کہنا مت. آدمی کا نام دیا. تیسری دفعہ تیسرا آدمی رکھا، انہوں نے بھی کہا. آخر پھر رسول اللہ نے اس آدمی کو بلایا. جب بلایا حضور نے فرمایا مجھے پتہ لگا ہے کہ تم نماز کے بعد جوتیاں چراتے ہو. منہ گر گیا. کہتے یا نبی سچ ہے. تم مالدار آدمی، وقتدار آدمی، لیڈرشپ جیسے آدمی، ایسا تم جوتیاں چڑھاتے ہو؟ میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ کبھی نہیں کروں گا. لیکن آخر وجہ کیا؟ کہتے یا نبی یہ مت پوچھو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوسری دفعہ نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا. حضور نے چھوڑ. مہینہ ڈیڑھ مہینہ اچھا رہا. پھر کیا ہوا؟ اب اس آدمی نے جوتیاں چورانا چھوڑ دی، لیکن یہ کیا کرے؟ ایک پاؤں ادھر سے اٹھا کے وہاں پھینک دے گے، ادھر کا ایک پاؤں ادھر پھینک دے گے. ابھی میرے کو ایک پاؤں ملا ہے، میں دوسرا ڈھونڈ رہا ہوں. دوسرے بھائی کو ایک ملا ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے. اس میں دھینگا مشتی ہو گئے، لڑائی جھگڑا ہو گئے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. تو یہ مزے سے کھڑا رہے کہ سنے. رسول پاک کے حضور میں خبر پہنچی. نبی نے پھر اس کو بلایا. ابھی کیا بات ہے؟ تو نے چرانے کے لیے تو وعدہ کیا. کہتا ہاں یا نبی میں چراتا نہیں، لیکن میں ہیر پھیر کر دیتا ہوں. مگر کیوں؟ کہتا یا نبی جب یہ لوگ لڑتے ہیں نا تو مجھے بہت مزہ آتا ہے. ایسے جوتے چور ہماری جماعت میں ہیں. وہ جوتے نہیں چراتے، چرانے والے چراتے ہیں. کیونکہ میں کہہ چکا ہوں اور رپورٹ سچی ہے کہ ہمارے اس جماعت خانے میں یا اور بھی جماعت خانوں میں جوتے چرائے جاتے ہیں. آپ دیکھو تو صحیح، میرے کو کتنی شرم آ رہی ہے. میں کینیڈا کی ایک اچھے بڑے گاؤں کی جماعت کے اندر یہ واز کر رہا ہوں کہ جماعت میں جوتے چورانے کے لیے لوگ آتے ہیں یا جوتے چرا کے کوٹ چرا کے لے جاتے ہیں. 150 برس کے بعد یہ ٹیپ جب بجے گی تو لوگ خیال کریں گے ٹورنٹو کے ڈان ملز کے جماعت خانے کے اندر، کینیڈا کے اندر لوگ جماعت خانے کے باہر جوتے اور کوٹ چرا لے جاتے تھے. کتنی اچھی نامنا اور پاپولیرٹی ہوگی. واہ، میڈل ملے گا. ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں کہ جو تیری میری کرتے ہیں اور جماعت خانے کے اندر کرتے ہیں. تیری میری کا مطلب اس نے ایسا کہا تیرے کو، اس نے ایسا کہا. غیبت کرتے ہیں، نندا کرتے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں، بیک بائٹنگ کرتے ہیں. عظیم گناہ ہے یہ. رسول خدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خدا کے شبد یہ ہیں اللہ کے قرآن پاک کے اندر کہ جو آدمی اپنے دوسرے بھائی کی نندا کرے، غیبت کرے، اس خیال سے کہ اس کو ڈاؤن کرے، بدنام کرے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا. اور رسول اکرم نے فرمایا
کہ اس آدمی کی عبادت رد ہو جاتی ہے جو کسی دوسرے آدمی کے برخلاف اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے باتیں کرتا ہے. یہ دوزخ کی نشانیاں ہیں. تو اس میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی مرضی سے چلتا ہے، مذہب کو جان کے نہیں چلتا، مذہب کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا، وہ مورخ ہے. وہ نہیں جانتا کہ وہ اپنا کتنا نقصان کرتا ہے. جیتے وینا آوی ڈھونکڑی ان جوا جوا پرش بھاگ اتر وید مہے ام بھاکیا تمہیں دیوتے بھومنو داگ تے ویلا آوی ڈھونکڑی. کون سی ویلا؟ موت. موت بہت نزدیک. تمہیں جوؤ جوؤ پرشو بھاگ، تم دیکھتے دیکھتے چھن بن ہو جاؤ گے. اتھر وید اللہ کے کلام قرآن پاک میں اس طرح سے لکھا ہے کہ تم زمین کا داغ دو. بھومنو داغ مطلب اس کو دفن کرو، اپنے مردوں کو دفن کرو. یہاں مرا ہوا دل، برے وچار، ان کو دفن کر کے نئی زندگی پیدا کرنی چاہیے. ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، بدیاں برائیاں گناہ ہمارے دور مولا کر دے اور ہم پھر سے تازہ ہو جائیں. جی بھومنو داگ دیدے بہت پامی بہشت پامی ان صاحب تھا خوشحال تو کو تیرے سو سرگے سدھار شے تے نت کر شے شہنو دیدار. جو سچا مومن ہوگا اور اس نے کبھی بھوم کا داغ دیا، یہاں اس کا ایک اور مطلب ہے. بھوم اپنے باڈی کو بھی کہتے ہیں، یہ بھی زمین ہے نا. ہمارا جو بدن ہے یہ زمین ہے. اپنے بدن کو داغ دینا، اپنے بدن کو تکلیف دینا، یعنی تھوڑی سی ڈسکمفرٹ اٹھا لینا. ہمارے بدن کو دکھ میں ڈالنے کی بات نہیں، تھوڑا انکنوینئنس برداشت کر لینا. جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی ہیں جماعت خانے کے اندر اس پاک جگہ کے اوپر آ کے جب وہ دعا پڑھتے ہیں تو اچھی طرح سے بیٹھتے ہیں. جب فرمان پڑھا جاتا ہے تو کوئی ٹانگ اونچی کر کے بیٹھتا ہے، کوئی لمبی کر لیتا ہے. نہ گنان کی شدھ ہے، نہ فرمان کا ادب ہے، نہ جماعت خانے کی حشمت ہے، نہ یہ خیال ہے کہ اگر جماعت خانے میں حاضر امام بیٹھا ہے. ان آدمیوں کو یہ تھوڑی سی انکنوینئنس یا ڈسکمفرٹ برداشت کر لینا چاہیے. کبھی برداشت نہیں ہوتا تو پہلی دعا کے بعد اٹھ کے تھوڑی دیر باہر چلا جائے پھر آ جائے. ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو آرام سے بیٹھے رہتے ہیں. عادت ڈالو، دینداروں، آلتی پالتی بنا کے، یعنی جس طرح سے ہم چوپڑی بھر کے بیٹھتے ہیں جماعت خانے کے اندر ادب کے ساتھ بیٹھو. اور خاص طور پہ جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں اس طرح ہم کو پاؤں لمبے نہیں کرنے چاہیے. پھر فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بدن کو تھوڑے سے دکھ میں مذہب کی خاطر، حضرت امام کی بندگی کی خاطر کیا تو اس کے اوپر مولا راضی ہوتا ہے اور اس نے بہشت کی تجویز کی، یعنی اس کو بہشت ملے گا. اس آدمی کی 7100 سرگے جیسے 171 ہے. یہ جیسے اکلوتر، بلوتر، تلوتر، چلوتر. یہ بھاشا بہت پرانی ہے. پراکرت کے اندر اور دیوناگری کے اندر اس طرح سے گنتی ہوتی ہے. 100 کے بعد جو ہوتا ہے تو اس کو اکلوتر کہتے ہیں. 101 بلوتر یعنی 200، 2 اور 100، اور تلوتر 103، چلوتر 104. ہمارے بہت سے گنانوں کے اندر
चिलोतर का नाम भी आता है, और चिलोतर कहते हैं सैकड़े के बाद जो 4 होता है उसको चिलोतर कहते हैं। तो जो आदमी मजहब के अदब ईमान के साथ अमल करता है उसको बहिश्त की बशारत मिलती है, और उस आदमी के 101 पीढ़ी बहिश्त में जाती है, उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा। मतलब यह कि खुदा ताला उनको ईमान की और अपनी रहमत की नवाजिश करता है, और वो आदमी हमेशा मौला का दीदार करते हैं। हे जी अथर्वेद माहे हे मुकहियो रिखी सरो जिमा उनारे वर्षियों में तेना अगन दाग दीदे दुख उपजे तेनू मुए काड़ू ने नागी दे पूरा नगीना ने। उसका मतलब यह है कि शरीयत के हिसाब से यहाँ अथर्वेद से मतलब कुरान है। हमारे पीर सदरुद्दीन ने फरमाया कि अथर्वेद तो बनी है कुरान। कुरान पाक में आए मोमिनो इस बात का हुक्म है कि तुम अपने मुर्दों को दफन करो, उनको जलाओ मत। और जब उनाले वर्षे में, उनाला कहते हैं सियाला और उनाला यानी गर्मी, गर्मी के अंदर जिस तरह पानी बरसता है खुदा ताला की रहमत उतरती है, इस तरह से तुम्हारे ऊपर रहमत उतरेगी अगर तुम अपने इस कानून के ऊपर चलोगे। हजी सतगुरु नु फरमायो नहीं करे अने दुनिया सोलावे ने तेना हाथ घसंता हाड़ निसार से अने नील वर्णी हो से दे। जो अपने मौला का अपने मुर्शिद का हुक्म नहीं माने, फरमाया कि उस आदमी के दिल के अंदर अगर दुनिया का प्यार होगा और वो इमाम का हुक्म नहीं मानेगा तो वो इस तरह से हाथ घसेगा कि हाथ घसते घसते उसकी हड्डियां गल जाएंगी और उस आदमी के अने नील वर्णी हो से दे, उसकी जो देही है वो भी काली हो जाएगी। यहाँ नील वर्णी का मतलब जिसके अंदर खून नहीं होता, जिसके अंदर कोई कुव्वत नहीं होती। ईमानदार मोमन जो है, खुदा का आशिक और मोहब्बत करने वाला जो है, वो दुबला पतला भी होगा लेकिन उसकी स्पिरिट हाई होगी। वो लोग के जो इबादत करते हैं, वो लोग के जो अपने मजहब पे चलते हैं, वो लोग जो बराबर दसवंत देते हैं, वो लोग जो बराबर दुआ पढ़ते हैं, वो लोग जो रोज मोहब्बत से जमात खाने आते हैं, वो लोग के जो सच्चे मोमन है दीनदारों, दुनिया के अंदर उनको कभी दुख आ भी जाएंगे तो मौलाना शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया है तो दुखी नहीं होंगे। दुख आएंगे मौला फरमाया लेकिन दुखी नहीं होंगे। क्या मतलब इस चीज का? दुख आएंगे मगर दुखी नहीं होंगे। हाँ, एक वो आदमी होता है कि जब भी उसको दुख लगता है ना तो उस निराश हो जाता है, उसकी हिम्मत टूट जाती है, मुंझा जाता है, फ्रस्ट्रेट होता है, डिप्रेशन आ जाती है। वो ये समझता भी मेरा कोई नहीं, क्योंकि उसका मजहब कमजोर है, उसका ईमान कमजोर है। इसके लिए दुनिया का दुख ने उस आदमी के दिल को दुखी कर दिया है। मगर जो मोमन है, कभी उसको बीमारी आएगी, गरीबी आएगी और कोई तकलीफ आ जाएगी, कभी वो हिम्मत से रहेगा, कोई बात नहीं, मेरा मौला देख रहा है। उस आदमी का दिल कभी दुखी नहीं होता, उसकी अभी हिम्मत टूटती नहीं, वो कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होता, वो कभी उदास और गमगीन नहीं होता। वो जानता है मेरा मौला देख रहा है, वो जानता है मेरा मौला बैठा है। और हकीकत में ऐसा ही है, जो दीनदार के ऊपर दुख आता है थोड़े टाइम के बाद भाग जाता है, क्योंकि वो देखता है कि यहाँ मेरे कोई वेलकम करने वाला नहीं, आदकार करने वाला नहीं। मोमन दुखी होते हैं वही मोमन कि जिनका ईमान जगमगू हो जाता है, लेकिन सच्चे मोमन जो होते हैं उनको दुख भी आते हैं, हज़रत इमाम फरमाया वो दुखी नहीं होते। दीनदारों, इसी तरह का एक और गिनान है
ہے جی ستگुर نو فرماویو جے کیجئے تو پامی ہے مگت دیدار تیرایا بھی ڈھوکڑی تنے ولمب نہیں رے لگا جو مولا کے کہنے پہ عمل کرے تو اس کو تو مولا ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس رکھتا ہے، مولا اس کا ساتھی ہوتا ہے، مولا اس کا بھاگیدار ہوتا ہے۔ جو آدمی سچے دسوندی ہے، حضرت امام ان کے بزنس میں بھاگیدار ہے، 1/8 کا 12.5% کا حضرت امام ہمارا پارٹنر ہے۔ لیکن کبھی ہم اپنے پارٹنر سے اچاپت کر کے اگر بے ایمانی کریں گے تو جیل میں جاتے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہماری جماعت، ہمارا مذہب اتنا اچھا، لیکن ہم دنیا کے موہ ممتا مایا میں پھنس گئے ہیں۔ بہت سے لوگ ملے مجھے، کئی لوگوں نے یہ شکایتیں کی ہیں کہ مشنری صاحب اپنے اسماعیلی بھائی سے بھاگیداری کی تھی، یہ ہوا، وہ کہتا وہ پیسہ کھا گیا، وہ کہتا وہ پیسہ کھا گیا۔ اسماعیلیوں کی بھاگیداری نہیں چلتی، کیونکہ اگر امام کے ساتھ بھاگیداری نہیں چلتی تو سندھارو آپ کے ساتھ کیا چلے گی؟ امام کا پیسہ کھا جانے والے حضرت امام کا جو 8واں بھاگ بھاگیداری کا ہے وہ نہیں دیتے تو آپ کا تو خوب چھوڑے گا۔ جو دسوندی آدمی ہیں وہ سچے آدمی ہیں۔ پاکستان میں ایک گاؤں کے اندر 10-12 سال تک جھگڑے رہے، 10-12 سال تک۔ سال 1.5 سال کے بعد مولا عملداروں کو، مکھیوں کو بدلا بھی دے، 150-200 جیو کی جماعت کے اندر بہت جھگڑے رہے۔ ایک دفعہ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ریکریشن کلب کے اندر میجر میکلائی کو لکھا کہ تم یہ فلانی جماعت میں، اس وقت پاکستان نہیں تھا، میں 30s کی بات کرتا ہوں، فرمایا کہ تم سبزلی کو، مشنری سبزلی کو بھیجو۔ سبزلی مشنری ادھر گئے، جماعت کی حاضری بہت اچھی، اس کے لیے خوب کھلایا پلایا اس کو۔ مشنری سبزلی عابد انسان تھے، کرنی والے تھے، عبادت والے تھے، مولا کی اس کے اوپر بڑی رحمت تھی، وہ پہچان جاتے تھے، پہچاننے والے پہچانتے ہیں۔ سبزلی مشنری نے ایک دن مکھی کو جماعت خانے بلایا صبح کے وقت اور کوئی نہیں آیا۔ وہ زمانے کے اندر جماعتوں میں لکھا جاتا تھا کہ کون کتنی دسوند دیتا ہے، بولے چوپڑا نکالا، چوپڑا نکالا، کتنی فیملیاں ہیں، فلانی اتنی فیملیاں، یہ فلانا آدمی، اس کی مالی حالت کیا ہے، بہت اچھی ہے، 2-3 مکان ہیں، اچھی آوک ہے، یہ کیسا ہے، بہت اچھا ہے۔ پھر آیا یہ دسوند کتنی دیتا ہے، 10 روپے، بس 3-4 مکان والا آدمی 10 روپے دسوند دیتا، یعنی 3-4 مکان کے بھاڑے کی آوک ہے، دکان ہے، 10 روپے دسوند، یعنی کیا صرف اس کو 80 روپے کی آوک ہے؟ کہتا نہیں مشنری صاحب، یہ آدمی تو لاکھوں پتی ہے، اس کو کم از کم 3-4 ہزار روپے مہینے کی آمدنی ہے۔ دوسرا فلانا ایسا، اس کا یہ سب کا اس نے حساب مانگا۔ اس کو پتا لگا کہ جماعت کی دسوند برابر نہیں۔ جب یہ دسوند برابر نہیں ہوتی، پیٹ میں جو لقمہ جاتا ہے وہ حلال کا نہیں جاتا، کیونکہ مولا کا مال کھایا، اپنے بھاگیدار کے ساتھ بے ایمانی کی ہے، تو وہ لقمہ حلال کا تو نہیں ہوگا۔ وہ جب پیٹ میں جاتا ہے، اس کا خون بن کے جب مغز میں جاتا ہے تو اس کو اوڑی متیاں سوچتی ہیں، اس کی عقل اچھی نہیں ہوتی، اس کا ایمان اچھا نہیں ہوتا۔ جو دسوند کھا جاتا ہے اس کے وچار اچھے نہیں ہوتے۔ سبزلی مشنری نے 8 دن کی انویسٹیگیشن کے بعد اس نے یہ ڈھونڈا کہ جماعت کے یہ جھگڑے 10-12 سال سے نہیں مٹتے، جماعت کے اندر وہ روحانیت نہیں، جماعت میں وہ نور نہیں کہ جو ہونا چاہیے، جماعت میں محبت نہیں، کٹمب قبیلوں میں محبت نہیں، سگے کٹمبوں کے اندر محبت نہیں۔ کیوں؟ دسوند برابر نہیں۔ آپ سمجھتے ہو کہ جو جوتیاں چور جاتا ہے ادھر وہ دسوندی ہوگا؟ جو لوگوں کے کوٹ لے جاتا ہے کیا وہ دسوند دیتا ہوگا؟
جو لمبے پگ کر کے امام کے گھر کی بے ادبی کرتا ہے کیا اس کی دسوند برابر ہوگی؟ نہیں۔ جو غیبت کرتا ہے اور بدگوئی کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، ایک دوسرے کی بدی برائی کرتا ہے، ایک دوسرے کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیا وہ دسوندی ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ دسوندی کے دل کے اندر امام کا پیار ہوتا ہے، دسوندی کے دل کے اندر امام کی محبت ہوتی ہے، دسوند دینے والا امام سے ڈرتا بھی ہے، دسوند دینے والا امام سے پریم بھی کرتا ہے۔ وہ پریم اس لیے کرتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے، مجھے پیدا کرنے والا، روزی دینے والا ہے، اس کے بغیر میرا کوئی نہیں۔ ڈرتا اس لیے ہے کہ کوئی گناہ نہ ہو جائے، کہ یہ دھنی ناراض ہو جائے، اس لیے ڈرتا ہے۔ جو دسوندی ہے اس کے دل کے اندر نور ہوتا ہے، جو دسوندی ہوتا ہے اس کے اوپر امام کی بخشش اور رحمت ہوتی رہتی ہے۔ آپ لوگوں کے گھروں کے جھگڑے یا میرے گھر کے جھگڑے یا کوئی بھی، اس میں دسوند کی خامی ہے، جماعت کے جھگڑوں میں دسوند کی خامی ہے، ہمارے برے وچاروں کے اندر دسوند کی خامی ہے۔ دینداروں اپنی دسوند کا خیال کرو۔ امام زمان کے گھر کے اندر آ کے اپنا سٹاک لو کہ میری برائیاں کیا ہے، میری بدیاں کیا ہیں، میری اچھائیاں کیا ہے، دونوں کو ڈھونڈو، اور آپس کے اندر اس کے اندر جو کبھی آپ نے کمپیریزن کیا تو ہم کو خود کو پتہ لگ جاتا ہے۔ میں آپ کو صرف کہتا نہیں ہوں، الحمدللہ جو آپ کو کہتا ہوں وہ پالتا ہوں، وہ مانتا ہوں جو کہتا ہوں۔ میں نے کبھی بھی جماعت کو وہ بات نہیں کہی جو میں خود نہیں پالتا، اس لیے کہ اگر کہوں گا تو خود میرے اندر اسی وقت خیال لگا ہے، اے دمبی تو لوگوں کو کہتا ہے خود نہیں کرتا۔ الحمدللہ ایسی حالت میرے ساتھ نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ میں جب آتا ہوں نا ادھر سے اٹھ کے رستے میں کہتا ہوں، یا مولا دیکھ واز بھلے میرے منہ سے نکلے، لیکن دھنی جماعت کو جو چیز سکھانی ہے تجھے وہ تو سکھا، کیونکہ واز کرنے والا پیر کا مکھ ہوتا ہے، پیر کا جو مکھ ہے وہ واز کرنے والا ہوتا ہے۔ واز کا مطلب کیا؟ مذہب سکھانا، نیکی سکھانا، بدیاں برائیاں کا رستہ دکھا کے اس سے روکنا، اس کو واز کہتے ہیں۔ مولا میں اس لائق نہیں ہوں، تجھے جو چاہیے جماعت کو وہ میرے سے بولا، میں گنہگار ہوں، تو جو بولنے والا ہے تو وہ امام بلاتا ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر جو آئے ہیں دینداروں، مولانا حضرت امام کی شناخت کے لیے آئے ہیں۔ 4 دن کی زندگی ہے، معلوم نہیں کب گزر جائیں گے، معلوم نہیں ہمارا کل کیسا ہوگا، تو ہم کبھی اسماعیلی مذہب میں جنم لیا تو دینداروں اس اسماعیلی مذہب کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ چھیلا پاٹ بولتا ہوں۔ جی بھنے پیر امام شاہ سنو منیوارو بھائی چھلو ایندھان، اس گنان کا یہ چھلا پاٹ نہیں ہے، یہ لوگ سوارت کا پاٹ ہے، اور میں اس لیے بول رہا ہوں کہ جماعت کو اس کا دھیان کھینچوں۔ بھائی یار کوئی کہنے مانش نہیں تارے مہاجن آویو جان۔ یہ پاٹ اس لیے میں نے رکھا تھا کہ آخری پاٹ بولوں، کہ ایسا ہوگا ایک دوسرے کی مانیں گے نہیں۔ ہم کسی کو بھلامن کریں کہ بھائی دیکھ تو بھول کرتا ہے، تو نہیں مانے گا، میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا، ایسی بڑائی دل کے اندر مغروری پیدا ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں تم کو آخری زمانے آنے کی نشانی بتاؤں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ جارے کوئی کہنے مانشے نہیں، جیسے کہ بیٹا باپ کی نہیں مانتا۔ 12 برس کا لڑکا کبھی باپ غصہ کرتا ہے تو کہتا ہے ڈیڈ ڈونٹ ٹاک مچ، آئی رپورٹ ٹو پولیس، ہے نا ادھر؟ یہ کلجگ کی نشانی ہے۔ میں نے 18 برس کی عمر میں بھی اپنے باپ کا تمانچہ کھایا ہے اور آنکھ نیچی کر کے کھڑا رہا، لیکن آج 12 برس کا لڑکا کبھی باپ یا ماں غصہ کرے تو اس کو پولیس کا ڈراوا دکھاتے ہیں،
ارے پولیس کا ڈراوا تو مکھیوں کو بھی لوگوں نے دکھایا. اسی جماعت خانے کے اندر مکھی کو آ کے کہتے ہیں کہ ہم پولیس میں رپورٹ کریں گے. دیکھو تو صحیح ظلم تو دیکھو. امام کی گادی پہ بیٹھے ہوئے امام کے وکیل کو ہم اس طرح سے بے ادبی کے لفظ کہیں. یہ آخری زمانہ ہے. یا مولا اس آخری زمانے سے بچانا. دینداروں، مجھ کو جو باتیں کہنی تھیں میں نے آپ کو بہت سی باتیں سنائی. زیادہ باتیں کڑوی تھی. آپ کو ناراض کرنے کے لیے نہیں کہیں، مذہب سکھانے کے لیے کہی ہے. میں نے اس لیے کہی ہے کہ شاید آپ میں سے کسی کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے یا مولا میری کچھ بھول ہوتی ہے تو رحم کر کے مجھے بتی دکھا. یہاں بتی سے مطلب ایمان کی بتی ہے. دینداروں، ہم ہر روز جماعت خانے آتے ہیں. ہمیں عبادت کرنی چاہیے. ہماری اس دنیا کے اندر مذہب کے سوا اور کون سی شکتی ہے؟ ہم اسماعیلی خوش نصیب ہیں، نصیب دار ہیں کہ مولانا حضرت امام جیسا امام مالک ہم کو ملا جو دین دنیا میں ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے. ہمارے اوپر اس کی بے حساب رحمتیں، اس کے بے حساب احسان ہیں. ہمیں اپنا سٹاک لے کے ہماری بدیاں برائیاں دور ہو جانی چاہیے. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، نیک امیدیں پوری کرے، بدیوں سے گناہوں سے بچاوے. مولا اپنی نافرمانی سے بچاوے. مولا شیطان کے فریب سے بچاوے. مولا دسویں سکریت میں پورا کرے. مولا عبادت کا شوق دے. صبح شام جماعت خانے آنے کی ہمت دے. مولا علم کی محبت دے. مولا اپنا نور عطا کرے. مولا ہر آفت بالا دور کرے. مولا ہر نیک امید پوری کرے. مولانا حضرت امام دین میں دنیا میں آپ کی چڑھتی کرے. آپ کی مال کمانی میں، روزی روزگار میں کمانی میں برکت دے. مولا آپ کو تندرستی، صحت والی لمبی خوشی کی زندگی دے. مولا آپ کے کٹمب، قبیلے، جماعتوں، جملوں میں سکھ، شانتی، محبت، اتفاق دے. مولانا حضرت امام ہم سب کو اپنی رحمت میں رکھے. زہر باطن دیدار نصیب.